सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और आज का जो एपिसोड है इसकी खुसूसियत ये है कि सीक्वेंस के एतबार से ये एपिसोड नंबर 100 है, यानी 100वां सिलसिला है। इतने सिलसिले आप देख चुके हैं जिसमें हम प्यारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, आपके नामों के बारे में और आपके इरशादात के बारे में सुनते चले आए हैं। आज इस सिलसिले का प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 100 है और इंशाअल्लाह इसमें भी हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी बातें सुनने, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे दुरूद पाक की फजीलत से। चुनाचे अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजलिसों को आरास्ता करो, डेकोरेट करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। जिस तरह हम अपनी महफिलों को सजाने के लिए कुमकुमे लगाते हैं, लाइट्स का इंतज़ाम करते हैं, तो रूहानी तौर पर भी उसको सजाने के लिए, आरास्ता करने के लिए हमें अपनी ये आदत बनानी चाहिए कि जब भी हम मिलकर बैठें, दोस्तों के साथ बैठें या किसी अच्छी गैदरिंग में बैठें, तो वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र भी करें और दुरूद पाक भी पढ़ें। तो हम जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस गैदरिंग में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ेंगे बच्चों, तो उस मजलिस में बरकत होगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उस पर ख़ास फजल व एहसान होगा कि वो आरास्ता हो जाएगी। और क़यामत के दिन हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जब अंधेरा होगा क़यामत के दिन पुले सिरात पर भी, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से नूर अता किया जाएगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 बिशारतें अता फरमाई कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। एक तो हमारी मजलिसें आरास्ता होंगी, बरकत होगी, और दूसरा ये कि क़यामत के दिन हमें नूर अता किया जाएगा। तो हमें हर वक्त दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। जब जब मौका मिले, फारिग बैठे हों या कोई काम कर रहे हों और काम में अगर खलल ना आए, तो हमें दुरूद पाक भी साथ साथ पढ़ना चाहिए। और जिस भी महफिल में हम इकट्ठे हों तो हमें वहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए बच्चों? दुरूद पाक। जी, जैसे अब हम इस वक्त बैठे हैं, ये भी हमारी एक मजलिस है, हमारी एक महफिल है, गैदरिंग है, तो अब भी हम मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब माशाल्लाह। तो हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और इसमें हम 3 सेगमेंट्स करते हैं, जिनमें से पहले सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे नाम जानेंगे और ये क्या करते हैं ये जानेंगे। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे। आप अपना नाम बताएं, क्या करते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। 3 सवाल किए आपसे, तीनों के जवाब देने आपने। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। माशाल्लाह। और आप करते क्या हैं? मैं होमवर्क करता हूँ, मदरसा पढ़ता हूँ और बहुत सारे काम करते हैं। खाना भी खाता हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह। खेलते भी हूँ, क्या बात है, माशाल्लाह। बड़े एक्टिव हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ मैं किड्स मदनी चैनल का एक प्रोग्राम में बैठने आया हूँ। प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। हे माशाल्लाह। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम उसैद रजा अत्तारी है। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं, डेली रूटीन आपकी? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। माशाल्लाह, मदरसे जाते हैं और खेलता भी हूँ। खेलते भी? अच्छा, आप भी खेलते हैं, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेमन नगर। माशाल्लाह। जी, बाईं तरफ से आप अपना नाम बताएंगे, आप कौन है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा है। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, हसनैन रजा। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल भी जाता हूँ और होमवर्क भी करता हूँ, खेलता हूँ भी, खाना भी खाता हूँ। अच्छा, जो काम दानियाल भाई करते हैं वो काम आप भी करते हैं? वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। माशाल्लाह। अनस,
آپ کو پتہ ہے یہ کس کا نام ہے؟ ایک صحابی کا جی، ایک صحابی رسول ہے انس بن مالک، اور وہ اتنے شاندار صحابی ہیں بچوں، ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خادم رسول۔ جی، جب وہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے گھر والے ان کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، اور وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال آپ نے خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں جب بھی کہا جاتا ہے خادم رسول، تو خادم رسول کا مطلب کون ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ خادم رسول کس صحابی کا لقب ہے تو کیا جواب ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ جی انس بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکول جاتا ہوں، ہوم ورک کرتا ہوں، کھیلتا بھی ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے یہاں بچوں کا تعارف لیا، ان کے نام پوچھے، ان کی مصروفیات جانی۔ اب ہم اپنے باقاعدہ سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، اور ہمارے بچے اس پہلے سیگمنٹ کا ہمیں نام بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پیارے نبی کے پیارے نام، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی نام آپ کو معلوم ہوئے ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا تھا وہ کیا تھا؟ ابھی جو پچھلا ایپیسوڈ ہم نے کیا ہے، آپ میں سے ایک تعداد تھی بچوں کی جو موجود تھی، تو پیارے آقا علیہ السلام کا کون سا نام ہم نے سنا تھا؟ قوی، قوی۔ قوی کا معنی کیا تھا؟ چھوٹا شیر، نہیں، قوی کا معنی ہے طاقتور۔ کیا ہے؟ طاقتور۔ جی، اور اس پر ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 معجزات کے بارے میں بھی جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ زمین پر رہتے ہوئے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، ڈوبا ہوا سورج آپ کی دعا سے دوبارہ طلوع کر آیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے جب پھوڑا مارا تو جو چٹان صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی وہ ریت کے ذرات کی طرح بکھر گئی تھی۔ تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں نام جانا تھا قوی۔ آج بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیارا سا نام جانیں گے، اور کئی بچوں کا بھی یہ نام ہوتا ہے، بہت میٹھا اور پیارا نام ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام مبشر بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ مبشر، مبشر، شین پر تشدید ہے، مبشر۔ کیا ہے؟ شیر، مبشر۔ مبشر جو ہے یہ بشارت سے بنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جانتے ہیں۔ مبشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اچھی خبر سنانے والا۔ تو مبشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور بچوں یہ وہ نام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ جی ہاں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، آپ سے کلام فرمایا، تو آپ کے مختلف اسماء کو ذکر فرمایا، انہی میں ایک نام کیا تھا؟ مبشر۔ کیا نام تھا؟ مبشر۔ جی، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں منصب ہیں بچوں، کہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ خوشخبری کسے سناتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان والوں کو اور نیکیاں کرنے والے نیک افراد کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور آپ کو نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈر سنانے والے۔ تو جو معاذ اللہ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، گناہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک نام ہم نے جانا مبشر۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے
یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان و طاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت یعنی گناہوں پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں جنتیوں کو، مومنین کو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنیں گے جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے ایک معجزے اور کمال کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کس طرح دشمنوں کے شر سے، ان کے فتنے سے محفوظ رکھا۔ تو اس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اس سیگمنٹ کا نام ہمیں بچے بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کہ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں پیارے پیارے واقعات جانتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بچوں ہم نے ایک شاندار اور خوبصورت انٹرسٹنگ واقعہ سنا تھا جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کا بیان تھا، یعنی حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں، پیارے آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی ایک بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے اس نے دودھ دینا شروع کیا، اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے جو شوہر تھے یہ ایمان لے آئے تھے۔ آج بھی ہم ہجرت سے متعلق کی ایک واقعہ سنیں گے۔ بچوں، جب کفار جو تھے، جو مکے میں رہنے والے نان مسلم تھے، جب وہ سرکار علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، تکلیفیں دینے لگے، تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوں، مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائے۔ جی۔ تو اب جب سفر میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اب جو کفار تھے انہوں نے سرکار علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب سرکار علیہ السلام تک وہ نہ پہنچ سکے تو اب جو مکے کے نان مسلم تھے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ لے کر آئے گا، پکڑ کر لائے گا، تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ دیے جائیں گے؟ 100۔ جی، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب اس لالچ میں کئی لوگوں نے کوشش کی اور وہ پیچھے گئے اور سرکار علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انہی میں ایک شخص تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اور وہ سرکار علیہ السلام کے تلاش میں چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ بالکل جب وہ قریب پہنچا، اپنے گھوڑے پر سوار تھا، تو اب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ کس پر؟ نبی پاک علیہ السلام پر۔ تو اب کیا ہوا؟ قدرت کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ وہ جو شخص تھا جو حملے کے لیے آ رہا تھا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اب اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پیچھے بہت بڑا لالچ تھا، 100 اونٹ ملنے تھے۔ کتنے؟ 100 اونٹ ملنے تھے، اتنا بڑا لالچ تھا، تو وہ اس نے دوبارہ ٹرائی کی، دوبارہ وہ سوار ہوا، اور معاذ اللہ دوبارہ نبی پاک علیہ السلام پر جب اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ بچوں، پیارے آقا علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھسنا شروع ہو گئیں، یعنی گھوڑا جو تھا وہ زمین میں جانا شروع ہو گیا۔ اب وہ پریشان، اور ایک عجیب بات دیکھیں کہ وہ جو زمین تھی جہاں یہ واقعہ ہوا وہ نرم زمین نہیں تھی، ریت وغیرہ نہیں تھی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ریگستان وغیرہ ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے تو وہاں پاؤں دھس جاتے ہیں۔ وہ جو زمین تھی پتھریلی زمین تھی، پتھروں والی سخت زمین تھی، تو سخت زمین میں گھوڑے کی ٹانگوں کا زمین میں دھس جانا یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو اب جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ اتنی پتھریلی زمین پر میرے گھوڑے کی ٹانگیں دھس رہی ہیں، تو اب وہ گھبرا گیا اور اس نے الامان الامان کہنا شروع کر دیا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے امان طلب کی کہ مجھے آپ معاف فرما دیں۔ تو سرکار علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو سرکار اعظم علیہ السلام کو اس شخص پر رحم آ گیا۔ جب اس نے اپیل کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، امان امان کی اس نے صدا بلند کی، تو پیارے آقا علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کی جو ٹانگیں دھس رہی تھی وہ واپس نکل آئیں۔
اب اس شخص نے یہ جب معاملہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ معاذ اللہ اگر اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اتنا عجیب و غریب معاملہ دیکھ کے اس کو یقین ہو گیا، اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابھی اس شخص نے کلمہ نہ پڑھا۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب وہ شخص جب واپس ہوا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے تو آگے کا سفر اختیار کیا مدینے کی طرف، اب جب وہ شخص واپس ہوا تو اس کو رستے میں جو بھی ملتا نا، کیونکہ اور لوگ بھی پیارے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تو جو شخص بھی اس بندے سے، اس گھوڑے والے سے پوچھتا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا ہے، تو وہ انکار کر دیتا۔ وہ کہتا کہ کافی دور تک میں گیا ہوں اور میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھا، تلاش کیا ہے، ڈھونڈا ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ کفار پیارے آقا علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے آگے کا سفر اختیار کیا۔ اب کیا ہوا، وہ جو شخص، بچوں وہ جو شخص تھا گھوڑے والا جس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بعد میں کیا ہوا، جب مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح عطا کی، پورے مکے پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور کچھ اسلامی جنگیں تھیں، وہ جب ہو گئیں تو وہی شخص گھوڑے والا وہ اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس شخصیت کا نام کیا ہے، حضرت سیدنا سراقہ بن مالک۔ کیا نام ہے؟ سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ کل تک وہ پیارے آقا علیہ السلام کی دشمنی میں آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اب پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور حضور کا اتنا بڑا معجزہ اور کمال دیکھ کر ان کے دل میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی، اور بالآخر فتح مکہ اور اسلامی جنگوں کے بعد انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور وہ حضور کے صحابی بن گئے، جنتی بن گئے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ انہی کا واقعہ تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن بعد میں یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی برکات سے حصہ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کرنے، احترام کرنے، اور ان کا ذکر احترام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آگے ہجرت کا سفر کس انداز میں ہوا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید اس واقعے کو ہم جانیں گے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف، جس میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اس سے پیاری پیاری باتیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بچے بھی موجود ہیں، میں بھی حدیث پاک سناؤں گا، اور ہمارے بچے جو یہاں موجود ہیں پیارے پیارے کرز مدنی چینل کے، یہ بھی ہمیں حدیثیں سنائیں گے بھائی؟ جی پکی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں اپنے اس تیسرے سیگمنٹ کی، اور اس تیسرے سیگمنٹ کا نام آپ خود بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کا تیسرا سیگمنٹ، اس کا نام کیا ہے؟ جی دانیال بھائی، سچے نبی کی سچی باتیں۔ ماشاءاللہ، دوبارہ کہیں گے، ہمارے اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی کرز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سچے نبی کی سچی باتیں، اور اس تیسرے مرحلے میں ہم سچی باتیں جانتے ہیں، احادیث مبارکہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی بڑی پیاری حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے، سنن ابی داود شریف، یہ حدیث پاک کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک بچوں موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کیا فرمایا؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جس سے بھی نفرت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص سے مسلمان نفرت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیک امتی ہوتا ہے، اچھا مسلمان ہوتا ہے، تو پھر مسلمان
دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں محبت اگر کسی سے ہو تو بچوں وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جی، اب اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے بڑی پیاری پیاری باتیں ذکر فرمائی ہیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی۔ چنانچہ فیض القدیر میں ارشاد فرمایا گیا، یہ حدیث پاک کی شرح کی ایک کتاب ہے، اس حدیث پاک کے تحت ذکر کیا گیا کہ کسی شخص کا کسی نیک آدمی سے دل کی خوشی کی وجہ سے محبت نہ کرنا بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے محبت کرنا، نیز برے آدمی سے ذاتی انتقام کے علاوہ صرف اس کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنا افضل اعمال میں داخل ہے۔ یعنی اگر کسی سے محبت ہے تو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے، ذاتی طور پر نہ ہو بلکہ کفر اور ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ جی بچوں، اسی طرح ایک بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، جن کا نام ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اس حدیث پاک کی جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، جہاد بھی الحب فی اللہ کی شاخیں ہیں، یعنی اللہ کی محبت ہی کا یہ انداز ہے کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور تمام گناہوں سے نفرت البغض فی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر نفرت کی شاخیں ہیں کہ مومن تمام گناہوں سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ یوں ہی نمازیوں، عابدوں سے محبت اللہ کے لیے ہے، کفار اور فساق یعنی گناہگاروں سے نفرت اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں، میں نے تو حدیث پاک سنا دی، اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی بیان کر دی، اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے حدیث سنانی ہے۔ تو کون کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ، دونوں طرف سے ایک ایک حدیث پاک سنیں گے، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جی اسعد بھائی، آپ حدیث پاک سنائیں گے، عربی میں یاد ہے آپ کو؟ جی عربی میں سنا کے اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرو، خوشخبری دو۔ ماشاءاللہ، بشرو، خوشخبری سناؤ۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہی ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک نام جانا جس کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا، مبشر۔ تو پیارے آقا علیہ السلام خود بھی مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور امت کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بشرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ جی انس بھائی، آپ سنائیں گے حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا میسج ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ جب زیادہ باتیں کرتے ہیں تو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور انسان آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو کم بولنا چاہیے اور اچھا بولنا چاہیے، کم بولنا چاہیے اور اچھا بولنا چاہیے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس پروگرام کے اس ایپیسوڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ سیکوینس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے یہ ایپیسوڈ نمبر 100 ہے، 100 سلسلے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید بھی پیاری پیاری باتیں سیکھیں اور سمجھیں گے۔ اگر اس پروگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس پر یہ پروگرامز آپ کو ملاحظہ کرنے کے لیے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی باتیں کرنے، سچی باتوں پر عمل کرنے اور سچی باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا نبی چینل۔ میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا